नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि इसराइली आर्मी लेबनान में दाखिल हो गई है। जी हां, सबसे बड़ी खबर, इसराइली आर्मी ने लेबनान से एक बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है। इसराइली फौज लेबनान की टेरिटरी के अंदर घुस गई है और वहां पर एक बहुत बड़ी जंग अब लेबनान के साथ शुरू हो गई है। वो जंग जो कोई नहीं चाहता था, वो जंग जो पूरे मिडल ईस्ट में एक तबाहकुन एक साबित होगी और इतनी तबाही लेकर आएगी कि पूरे आलम पर उसके इंपैक्ट्स आने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। और लेबनान से, ना सिर्फ लेबनान से बल्कि सीरिया से नाज़रीन जवाबी कार्रवाई हुई है। इनके वॉर प्लेन्स, इनके टैंक्स, इनके फौजी, उनको मार गिराया गया है। ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो जवाबी कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो भी आपको बताएंगे। ईरान से नाज़रीन 24 बैलिस्टिक मिसाइल हमले हुए हैं, वो क्या तफसीलात हैं। सीरिया में निशाना बनाया गया मोसाद के हेडक्वार्टर्स को, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, डायरेक्ट आपको लेबनान बॉर्डर पर लिए चलते हैं, जहाँ की सबसे बड़ी खबर आई हुई है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये चला रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा वाकया हो गया, इतना बड़ा वाकया हो गया है कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये जनाब, मैं आपके सामने पूरे सबूत रखने जा रहा हूं कि इसराइली आर्मी लेबनान के अंदर दाखिल हो गई है और वहां पर एक बाकायदा जंग का आगाज कर दिया गया है। इसराइल सेज स्पेशल फोर्सेस लॉन्च क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन इन लेबनान। अपने मुंह से वो इतराफ कर रही है, इसराइली आर्मी बता रही है। ये सबसे पहले इसराइली आर्मी ने ही बताया है कि हमने क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन यानी जंग शुरू कर दी है। अच्छा, फिर रॉयटर्स, दुनिया का सबसे बड़ा इदारा, इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इसराइल अनलीस्ड एन इंटेंस बैराज ऑफ एयर स्ट्राइक्स ऑन लेबनान आफ्टर अ रेयर इसराइली एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन ऑन द बॉर्डर। कि रेयर एक्नॉलेजमेंट, कि बहुत ही गैर मामूली तौर पर उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हमने स्पेशल फोर्सेस के साथ ऑपरेशन लेबनान के अंदर शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, दिस इज द डेंसेस्ट बम्बार्डमेंट ऑफ अ सिंगल लोकेशन सिंस बॉर्डर एरिया हॉस्टिलिटीज बिगैन 3 months अगो। ये राइटर्स लिख रहा है कि 3 महीने हो गए जंग को, लेकिन ये सबसे इंटेंस एक तो बम्बार्डमेंट की गई है लेबनान पर, और दूसरा इसराइल की फौज अंदर दाखिल हो गई है। अब नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत खतरनाक मामला है। इससे पहले आप देखें कि कल हिजबुल्लाह के जंगजू अंदर घुसे, आज मिस्र से जंगजू अंदर घुस गए हैं और अब इसराइली फौज लेबनान के अंदर घुस गई है और लेबनान के साथ बाकायदा जंग का उस तरह से आगाज हो गया है कि वो जंग जिससे पूरा मगरिब खौफजदा था, पूरा मगरिब। और आप देखें कि 102 दिनों की जंग में, जैसे रॉयटर्स कह रहा है, 102 दिनों की जंग में अभी तक इसराइल की जानिब से कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा एक्शन सामने नहीं आया। हालांकि हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा हमले करती रही और इनका जो ज्यादा से ज्यादा हमला था वो बेरूत में, जो 2 इन्होंने, एक बेरूत में कमांडर को, रहनुमा को शहीद किया और एक सौदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर को। इससे ज्यादा इन्होंने बड़े हमले नहीं किए। हिजबुल्लाह बल्कि ज्यादा हमले करती रही है और 102 दिन तक इनका रुके रहना एंड देन अब इनका लेबनान में दाखिल होना कई सवालात को जन्म दे रहा है। और ये इतना बड़ा नाज़रीन मामला है, इतना बड़ा मामला है कि इसकी इतनी ज़्यादा डायमेंशंस है कि मैं कोशिश करता हूं कि इसके साथ पूरा इंसाफ कर सकूं और सही तरीके से तमाम जो डायमेंशंस है इस मुद्दे की, इस मामले की, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं तमाम पहलुओं से। देखें, ये कई जो सवालात उठा रहा है, उसमें पहला बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये जो उन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया लेबनान के अंदर, वो दाखिल हुए, क्या ये अमेरिकी मर्जी के साथ हुए या अमेरिकी मर्जी के बगैर हुए? क्योंकि अगर आप देखें पिछले पूरे दिनों में हमारे तक जो खबरें पहुंची हैं वो यही हैं कि अमेरिका जनाब रोकता रहा है, अमेरिका जनाब एक्सपेंशन नहीं चाहता। और अब अगर ये अंदर दाखिल हुए हैं तो क्या ये अमेरिका ने ग्रीन लाइट दी है कि ठीक है जनाब, अब आप अंदर दाखिल हो जाएं, अब आपको इजाजत है कि आप जाएं लेबनान पर हमला कर दें? तो अगर उन्होंने ये ग्रीन लाइट दी है तो फिर अमेरिका को पता है कि ये मामला किस हद तक जाने वाला है। ये एक कितनी बड़ी एक रीजनल वॉर छिड़ने वाली है, पूरे मिडिल ईस्ट की जंग इसके बाद छिड़ जाएगी एंड देन मिडिल ईस्ट के बाद फिर आलमी जंग छिड़ जाएगी। तो और ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अमेरिका को फिर पता है और उन्होंने इस सारी जंग की तैयारी कर ली है। देखे ना, अगर उन्होंने ये ग्रीन लाइट दी है तो उनको तो पता है ना कि भाई इसके बाद ये वाली मिडिल ईस्ट की जंग छिड़ेगी एंड देन हम एक आलमी जंग में जा सकते हैं। तो इट्स मीन कि अमेरिका ने तैयारी पकड़ ली है, एक बड़ी जंग की, एक आलमी जंग की, एक मिडिल ईस्ट की मुकम्मल जंग की उन्होंने तैयारी पकड़ ली है। अच्छा, ये तो एक सूरत हाल होगी। दूसरी कि अमेरिका ने इजाजत नहीं दी और इसराइल ने
امریکی اجازت کے بغیر حملہ کیا ہے، کیونکہ اندر کھاتے یہ بھی تو خبریں آ رہی تھی نا کہ نتن یاہو اور بائیڈن کا پھڈا چل رہا ہے، بائیڈن کا بار بار پریشر ہے۔ ایون 11 اکتوبر کو 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی تھی اور 11 اکتوبر کو یہ حملہ کرنے والا تھا اسرائیل، ادھر سے جنگجو اندر داخل ہونے والے تھے، ادھر سے اسرائیل حملہ کرنے والا تھا لیبنان پر، اور بائیڈن نے فون کیا اور نتن یاہو کو کہا کہ یہ غلطی نہ کرنا، اینڈ دین انہوں نے یہ جنگ کو جو ہے وہ نہیں گئے اندر، لیبنان کے اندر داخل نہیں ہوئے بائیڈن کے فون کے بعد۔ تو ان کا اندر کھاتے پھڈا تو چل رہا ہے، اور نتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر پریشر ہے لیبنان کے حوالے سے کہ ادھر ایکسپینشن ہم نہ کریں، اور ابھی جیسے ایموس ہوچیسن جو کہ سب سے دستے راست ہیں ایک بائیڈن کے اور ایک ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں جو مڈل ایسٹ کے حوالے سمجھے جاتے ہیں، وہ لیبنان میں کتنے ہی دورے وہ کر چکے ہیں اور روکنے کے لیے، ابھی یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے وہ پھر لیبنان میں پہنچے ہوئے تھے کہ حزب اللہ کو کس طرح سے روکا جائے۔ تو یہ خبریں ہیں کہ بھئی روکتا رہا ہے امریکہ، تو اگر یہ ان کی مرضی کے بغیر یہ حملہ ہوا ہے تو پھر کیا یہ جو اب گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف اسرائیل نکل چکا ہے، اب یہ گریٹر اسرائیل بنانے کا قدم اس نے اٹھا لیا نا، تو کیا اسرائیل بچ پائے گا اس جنگ کے ساتھ؟ یعنی 3 طرفہ محاذ اس کے خلاف کھل گئے ہیں، تو وہ جو گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے چل پڑا ہے امریکہ کے بغیر، وہ تو امریکہ کے ساتھ بھی نہیں نہ بنا سکتا، لیکن میں اس کی اپنی بقا کی بات کر رہا ہوں۔ تو گریٹر اسرائیل بنانا تو دور کی بات، اب وہ کیا اپنا منی اسرائیل بھی بچا سکے گا؟ تو یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ جب اس کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، جب غزہ میں اس کو فوج نکالنا پڑ رہی ہے اور غزہ میں وہ 1% بھی وکٹری حاصل نہیں کر سکا، جب مصر سے جنگجو اندر گھسے ہوئے ہیں، جب ویسٹ بینک سے وہ کنٹرول کھو رہا ہے، جب لیبنان سے اندر داخل ہو گئے، اور ابھی آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیریا سے جنگجو گولان ہائٹ سے اندر داخل ہوئے، تو ان ساری صورتحال میں امریکہ کے بغیر، یورپ کے بغیر کیا اسرائیل اپنے آپ کو بچا پائے گا؟ اور یہی تو وہ ڈیبیٹ تھی جو واشنگٹن میں چل رہی تھی کہ اگر یہ تمام اطراف سے حملہ ہو جاتا ہے اسرائیل پر تو اسرائیل کولیپس کر جائے گا اور اس کے نیوکلیئر ایسٹس کا کیا ہوگا۔ یہ تو آلریڈی واشنگٹن میں ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو یہ اتنی بڑی جو غلطی اسرائیل نے اب کر دی ہے، تو اب آپ تمام ڈاٹس کنیکٹ کریں اور مجھے بتائیں اسرائیل آپ کو گریٹر اسرائیل بناتا ہوا نظر آ رہا ہے یا منی اسرائیل بھی اب بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ جیسے ان کے آرمی چیف نے کہا کہ نہیں ہم تو اسی ریجن میں رہنا چاہتے ہیں، اور ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا اگر ہم جنگ ہار گئے تو اس ریجن میں ہماری کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ تو اب سوچئے کہ انہوں نے یہ کتنا خطرناک قدم اٹھا دیا، اور اب ان کے ساتھ ہونے کیا والی ہے۔ دونوں صورتوں میں امریکہ ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ بہت بھیانک عمل ہو گیا ہے، یہ بہت بھیانک ایسکیلیشن ہو گئی ہے، اور جنگ انٹینسیفائیڈ ہو چکی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ یعنی یہ اس کے وہ کانسیکوینسز اب آنے والے ہیں کہ کوئی بندہ اس کا امیجن بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آج جو وار لڑی جانی ہے وہ 2006 میں ان کی آپس میں جنگ لڑی گئی تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اس وقت حزب اللہ کے فائٹرز 5 سے 7 ہزار تھے، آج ان کے پاس 60 سے 70 ہزار فائٹرز ہیں اور 2 لاکھ میزائل ہیں، تب 15 ہزار کے 20 ہزار تھے۔ تو آج یہ بالکل ایک مختلف طرح کی جنگ ہوگی جو بہت بڑی تباہی لے کر آئے گی۔ اچھا اب ناظرین یہاں پر فارن پالیسی، یورپین فارن پالیسی کے جو ہیڈ ہیں جوزف بورل، وہ فوری طور پر مڈل ایسٹ میں پہنچے ہیں، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ لیبنان کی جنگ جو اب شروع ہو گئی ہے اس کو کسی نہ طریقے سے روکا جائے، کیونکہ یورپ، میں آپ کو بتا دوں، یورپ کو بہت خطرہ ہے اس جنگ سے۔ اس کے جو ایک بڑے کانسیکوینسز آنے والے ہیں نا، جو آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ یورپ پر ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ان کی اکانومی کا دیکھیں تو آئل پرائسز وہاں پر اپ ہو چکی ہیں، ٹیسلا اور ولوو اور اس جیسی بڑی بڑی کمپنیاں، ان کے پلانٹس وہاں پر بند ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو سپلائی وہاں پر نہیں پہنچ پا رہی ہے، چیزوں کی قلت اور پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اتنے بڑی بڑی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، ان کی تجارت تباہ ہو گئی ہے، ان کی معیشت کو بہت زیادہ کانسیکوینسز فیس کرنا پڑ رہے ہیں۔ تو یہ یورپ کے لیے جنگ تباہ کن ہے، اور چونکہ امریکہ اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکا ہے۔ امریکہ آخری دورہ تھا جو ہم آپ کو اس وقت بتایا بھی تھا کہ بلنکن کا دورہ ایک آخری چانس ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے، اگر یہ چانس مس ہو گیا تو پھر یہ جنگ پھیلے گی، تو اب بلنکن کچھ بھی نہیں کر سکا، بے نتیجہ یہ دورہ ختم ہوا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کیسے دنوں میں یہ جنگ پھیلی ہے، کہاں تک یہ پہنچ گئی ہے۔ تو اب یہ یورپین پہنچے ہوئے ہیں
کہ بھائی کسی طریقہ سے روکو. اب میں اسٹیٹمنٹ ان کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیر آر 3 priorities preventing the conflict from expanding to Lebanon at all cost, freeing the hostages and paving the way for resolving the crisis. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دورے کا یہ پرائرٹیز ہیں کہ لیبنن کو روکنا ہے اور باقی پورا ایک سیز فائر کروانا ہے. لیکن اب پانی سر سے گزر گیا ہے, اب اسرائیلی فوج جو اندر داخل ہو گئی ہے, تو اب کون روکے گا؟ اب معاملات ویسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں. جو حزب اللہ کے ساتھ امریکہ نے دھوکہ کیا, وہ جو ایک اعتماد تھا نا, وہ اس اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے کہ یہ ہمیں روکتے رہے اور اسرائیل نے ہمارے کمانڈرز اور ہمارے رہنما کو شہید کر دیا. تو اب یہ معاملہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہا, اب یہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے, اور اللہ ہی خیر کرے اب اس ریجن کا کیا ہوتا ہے, آگے یہ کس طرف جاتے ہیں. لیکن ادھر سے یہ جناب داخل ہوئے ہیں. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو جوابی کاروائی ہوئی ہے پہلی, وہ سیریا سے ہوئی ہے. ان کے جواب میں سیریا سے جنگجو اندر داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کر بڑی تباہی اندر جناب مچائی ہے, اور جو بڑے حملے کیے گئے ان کی جلدی تفصیلات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 2 وار پلینز کو نشانہ بنایا گیا. میں ہیلی کاپٹرز کی بات نہیں کر رہا, میں جنگی طیاروں کی بات کر رہا ہوں, جیٹس کی بات کر رہا ہوں, جن کو تباہ کیا گیا ہے اینٹی ایئر کرافٹ گن کے ساتھ. تو 2 وار پلینز کو اڑایا گیا ہے. پھر جناب 20 سے 25 ان کے اسرائیلی سولجرز ہیں جن کو ہلاک کیا گیا ہے. پھر جناب 5 ٹینکس ہیں, 5 ٹینکس جو وہاں پر تھے ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے ان کو تباہ کیا گیا ہے. تو دیکھیں لیبنن سے تو جنگجو اندر گھسے ہوئے ہیں, اور وہ تو خبر کل یہ بھی آئی تھی کہ وہ جناب جو تل ابیب میں ایک بڑا حملہ ہوا ہے وہاں تک وہ جنگجو پہنچ گئے. اب وہ جتنے بھی جنگجو حزب اللہ کے کل اندر آئے تھے, اسرائیل کو کوئی کیلکولیشن نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے. ان میں سے کچھ شہید ہوئے ہیں, لیکن جتنے کتنے آئے تھے وہ کہاں گئے, انہوں نے کہاں پر اپنا جا کے اندر ٹھکانہ بنا لیا, اسرائیل کو کچھ نہیں پتا وہ کہاں پر گھسے ہوئے ہیں, آگے کون سے آپریشن کریں گے, اسرائیل کو ان کو مطلب کلیئر نہیں کر سکا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ یار جناب 5 اندر آئے, ہم نے 5 کو ختم کر دیا, ان کو وائپ آؤٹ کر دیا, تو وہ تو ایک چیز ہو گئی. اب بھائی پتہ نہیں 50 آئے ہیں, 100 آئے ہیں, 200 آئے ہیں, ان میں سے کچھ ہم نے شہید کیے ہیں, باقی کہاں گئے تو وہ اسرائیل کو نہیں پتا. اب وہ چھوڑے, اب یہ گولان ہائٹ سے جناب جنگجو اندر گھس گئے. تو اب آپ اسرائیل کی حالت چیک کریں, 3 طرفہ اس وقت محاذ اسرائیل کے خلاف کھل چکا ہے, لیبنن سے, مصر سے اینڈ دین گولان ہائٹ سے. تو اگلے آنے والے چند گھنٹے ناظرین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے, اور جو اتنی وائلنٹ اور انٹینسیفائڈ جنگ شروع ہو گئی ہے یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے. لیکن اگر ہم لیبنن بارڈر پر جائیں تو وہاں پر غلبہ کس کا ہے, کون اس بارڈر کو کنٹرول کر رہا ہے, میں صرف ایک بیان آپ کے سامنے رکھوں گا, دین ہم پھر اگلے معاملے کی طرف بڑھیں گے. اسرائیلی میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ وہاں پر لیبنن بارڈر کو کون سنبھال رہا ہے. ریزیڈنٹس آف دا سیٹلمنٹس ان دا نارتھ opposite Lebanon feel that the Nasrallah is the one who determines for them when they can bury their dear ones. کہ وہاں کے شہری یہ کہہ رہے ہیں, ریزیڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نصراللہ ڈیٹرمن کرتا ہے, نصراللہ یہاں پر جو ہے ڈیٹرمن کرتا ہے, اور پورا غلبہ اسی کا ہے کہ کب کون بچے گا, کون مرے گا, کب کس کو ہم نے بری کرنا ہے, یہ نصراللہ ہی ہمیں اجازت دیتا ہے, تو ہم یہ سارا کام کر سکتے ہیں. تو یہ جناب لیبنن بارڈر پر اسرائیلی تو کنٹرول کھو چکا ہے, اور یہ بڑے دنوں سے وہاں سے آوازیں اٹھ رہی تھیں, اور ہم آپ کے ساتھ بہت رپورٹ کر رہے تھے کہ وہاں کے شہری کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں تو مکمل جنگ چھڑی ہوئی ہے, اور اسرائیلی ریاست یہاں پر فیل ہو چکی ہے. یہاں پر اسرائیلی ریاست کا کنٹرول نہیں بلکہ حزب اللہ کا ہے. تو ہماری ریاست کہاں ہے جو ہمیں بچانے کے لیے نہیں آ رہی, کوئی کلیئر پالیسی دے ہمیں کہ ہم کیا کریں. تو آج شاید ان کی جانب سے یہ کلیئر پالیسی دی گئی ہے کہ انہوں نے اب باقاعدہ لیبنن کے ساتھ جنگ کا آغاز کر دیا, اور اس کے ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب ذرا اگلے معاملے کی طرف چلتے ہیں اور ایران کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ناظرین, ایران اب باقاعدہ طور پر براہ راست بطور ریاست جنگ میں کود چکا ہے, اور جو اس نے حملے عراق پر کیے ہیں, جو بلسٹک میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا, اس نے صورتحال کو اور ڈیٹریوریٹ کر دیا ہے, زیادہ انٹینسیفائی کر دیا ہے معاملات کو. اور اب ہم ایک نئے فیز میں, تو بالکل میں صاف الفاظ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جنگ کی پیس بڑھ گئی ہے. اب ہم ایک نئے فیز میں داخل ہو چکے ہیں. اب یہ تمام اطراف دیکھیں نا کہ یہ جنگ غزہ سے شروع ہوئی تھی, اب یہ غزہ سے نکل کر کہاں عراق, کہاں شام, کہاں ایران, کہاں عربین سی, کہاں پر انڈین اوشن, کہاں پر پرشین گلف, اور کہاں پر ریڈ سی. وہ تقریباً 2-3 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے, اور کہاں مالدیو کا ساحل, اور کہاں انڈین اوشن کا ساحل, وہاں تک حملے اس وقت ہو رہے ہیں. تو یہ چھوٹے سے 41 کلومیٹر کا غزہ, وہاں سے شروع ہونے والی جنگ آج کہاں تک, انڈیا کی کوسٹ لائن تک پہنچ چکی ہے.
وہاں تک یہ حملے ہو رہے ہیں اور امپیکٹ تو پوری دنیا پر آ رہے ہیں، لیکن حملے جو ہیں وہ انڈیا کے ساحل تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور آگے آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا، جو امریکن شپس پر حملے ہوئے ہیں، وہاں یمن کے حوالے سے بھی اب نئی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ نئے حملے یمن کے، اگلی ویڈیو میں بتاتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرف حملے تیز ہو گئے، پیس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اگلا گیئر لگا دیا گیا ہے، ہم اگلے فیز میں آ چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو ایران کی جانب سے ناظرین حملہ کیا گیا ہے، اس کی کچھ نئی تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں اور وہ بہت حیران کن ہے۔ پیچھے تو ہمیں یہ پتہ چلا تھا نا کہ یہ صرف عراق میں حملے ہوئے ہیں، لیکن پتہ چلا ہے کہ یہ صرف عراق میں اٹیک نہیں ہوا، بلکہ شام میں بھی جو موساد کی وہاں پر ہیں ہیڈ کوارٹر اور کمانڈ سینٹرز، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ پتہ چلا ہے کہ 24 بیلسٹک میزائل چلائے گئے ہیں، یہ سب سے گھاتک میزائل ہیں اور 24 چلائے گئے ہیں، اور تقریباً 1250 کلومیٹر کے ڈسٹنس تک انہوں نے جا کر ہٹ کیا ہے، جو کہ پہلا کامیاب تجربہ ایران کی جانب سے، اس سے پہلے اتنے ڈسٹنس پر ہٹ نہیں کیا گیا۔ اور ایرانی کمانڈر یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو سپیس فورسز نے اس آپریشن کو لانچ کیا اینڈ دے ہٹ ایکوریٹلی، 100% ایکوریسی کے ساتھ انہوں نے جا کر ہٹ کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا میزائلز لانچڈ فرام 3 ڈفرنٹ لوکیشنز، کہ صرف یہ ایک لوکیشن سے، ایران میں صرف ایک جگہ سے یہ لانچ نہیں ہوئے، بلکہ ایران میں 3 جگہوں سے لانچ ہوئے اور آگے جا کر انہوں نے 9 سے 10 مختلف لوکیشنز پر جا کر ہٹ کیا۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے عراق کا آپ کو بتا دیا تھا جو نقصان وہاں پر ہوا ہے، لیکن سیریا کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پر جو موساد کا ہیڈ کوارٹر اور کمانڈ سینٹر ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہاں پر جو ISIS یعنی داعش کا جو کمانڈ سینٹر ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور ایران کا الزام یہ ہے کہ موساد داعش کو وہاں پر کر کے ان کی ٹریننگ کر کے دین ان کو جو ایران کے خلاف استعمال کر رہی ہے، ایران کے بارڈر پر بھیجتی ہے، افغانستان میں بھیجتی ہے، اور وہاں سے وہ ایران میں آ کر سرگرمیاں کرتے ہیں، تو ہم نے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اچھا، پھر ایران کی جانب سے بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ ایران says we are ready for anything coming and respond any attack, small or large move by our enemies against Iranian people، کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں، چاہے کوئی بڑی جنگ آ رہی ہے، چاہے چھوٹی موو ہو رہی ہے، یا کوئی بڑا ایکشن ہونے جا رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، امریکہ فوجیں بھیج رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، اور جو بھی مطلب وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے، اب ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ تو یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، پچھلے اگر ہم 7 دن دیکھیں تو ایسا تھا کہ یمن پر حملے ہو رہے تھے، ایسا تھا کہ ادھر شام میں اٹیکس ہو رہے تھے، ایسا تھا عراق میں اٹیکس ہو رہے تھے، ایسا تھا ایران میں اٹیکس ہو رہے تھے، ان میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا، ان کے کمانڈر کو شہید، مطلب وہ ریسیونگ اینڈ پر تھا تہران۔ تو وہاں پر خبریں یہ آ رہی تھی کہ بھئی تہران جو ہے وہ اسیسمنٹ کر رہا ہے، انالائز کر رہا ہے، پوری سچویشن کو ریڈ کر رہا ہے کہ کیا اب یہاں سے اسکلیٹ کرنا ہے، یعنی اس کا جواب دینا ہے، جنگ کو آگے لے کر جانا ہے، یا ڈی اسکلیٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے اب مطلب پوری اپنی اسیسمنٹ کی اور اس کے بعد حملے شروع کر دیے۔ تو ہمیں اس سے بالکل واضح ہے کہ وہ جو 7 دن وہ سوچتے رہے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے اور ایک فیصلہ کن جنگ ہم نے لڑنی ہے۔ یہ آج اگر ہم دیکھیں تو لیبنان کے حملے تیز، مصر سے جنگجو داخل، سیریا سے جنگجو داخل، ایران نے اپنا خود پہلا بڑا حملہ 102 دنوں میں وہ انہوں نے حملہ نہیں کیا، انہوں نے پہلا حملہ کر دیا۔ یمن نے کل سے امریکی جہازوں اور برطانوی جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تو سمین تہران میں فیصلہ ہوا کہ آگے بڑھنا ہے، فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے، سب کو آرڈر ملا۔ جیسے ابو عبیدہ نے کہا کہ ہمیں میسیج ریسیو ہوا ہے کہ ہم ایکسپینڈ کرنے والے ہیں، تو اب یہ جنگ اگلے مرحلے میں اس کے بعد داخل ہو گئی۔ تو یہ ناظرین ایران کے حوالے سے تازہ ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب آخر میں جلدی آپ کو ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین، اور وہاں پر ناظرین بہت بڑی خبر سامنے آئی، اور خبر یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے اب وہ پلان کر رہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کو بھی جینوسائیڈ والے کیس میں جو اس نے اسرائیل کے خلاف کر رکھا ہے اس میں ایکیوز کیا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جو ساؤتھ افریقہ کرنے جا رہا ہے۔ اچھا، اب عالمی قانون کیا کہتا ہے؟ جینوسائیڈ کا قانون کیا کہتا ہے؟ جینوسائیڈ کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر جو جینوسائیڈ کر رہا ہے اس میں جو فیسیلیٹیٹ کرے گا وہ بھی اتنا ہی اس جینوسائیڈ کا حقدار ہے۔ یعنی اب ساؤتھ افریقہ کا الزام یہ ہے نا کہ بھائی اسرائیل یہ سارا کچھ کر رہا ہے اور امریکہ اور برطانیہ کے بم اس میں استعمال ہوا، ان کا اسلحہ اس میں استعمال ہوا، تو وہ فیسیلیٹیٹر ہیں۔ تو اس طرح عالمی قانون کے مطابق وہ بھی اس میں برابر کے حصے دار ہیں، اسی لیے ان کے خلاف بھی مقدمہ چلنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ساؤتھ افریقہ اس وقت عالمی طاقتوں سے ٹکرا گیا ہے، جو ہمارے عرب اور بڑے بڑے اسلامی ملک تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔
تو وہ اب عالمی طاقتوں سے ٹکرا گیا اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اب ہونے جا رہی ہے. دیکھیں OIC بطور پلیٹ فارم جوائن کر چکی ہے, بنگلہ دیش جوائن کر چکا ہے, ابھی خبر آئی ہے کہ جارڈن نے جوائن کر لیا, ترکی آلریڈی جوائن کر چکا ہے, یعنی بہت سارے ممالک ہیں, ساؤتھ امریکہ کے بہت سارے ممالک ہیں جو ساؤتھ افریقہ کو جوائن کر چکے ہیں. اچھا اب اگر یہاں سے مقدمہ امریکہ کے خلاف چل نکلتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ بات کہاں پر جائے گی؟ اس میں تو یورپین بھی بہت سارے ممالک ہیں, تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ اب سوچئے, یعنی اس سے پہلے جتنے ملکوں نے جوائن کیا ہے, یورپین ہیں, ساؤتھ امریکہ کے ہیں, وہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف جوائن کیا ہے. اب ساؤتھ افریقہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہم اس کو, امریکہ اور برطانیہ بھی اس میں برابر کے حصے دار ہیں. تو اب جو انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے, پھر یہ معاملہ کس رخ اختیار کر جائے گا؟ تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے, اور یہ جو ساؤتھ افریقہ یہ سٹیپ لینے جا رہا ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے, یہ لٹرلی وہ ان کے ساتھ ٹکرا گیا ہے. اور ہسٹری سے آخری چیز میں آپ کو یہ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نیلسن منڈیلا جدوجہد کر رہے تھے غلامی کے خلاف, تو آخری 3 کنٹریز جنہوں نے سامراجی حکومت کو سپورٹ کرتے رہے اور کوشش کی کہ یہ غلامی ختم نہ ہو, وہ اسرائیل تھے, UK تھا اور امریکہ تھا. یہ 3 ممالک تھے. اور آج دیکھیے کہ سینکڑوں سال کے بعد یہ تاریخ کا دھارا کس طرح سے بدلا ہے کہ آج ساؤتھ افریقہ انہی تینوں ملکوں کو کٹہرے میں لے کر آ رہا ہے. یہ کیسی دنیا میں یہ اللہ بھی دن دکھاتا ہے. انہی 3 ملکوں کو ساؤتھ افریقہ کٹہرے میں لے کر آ رہا ہے. اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ عالمی عدالتیں, یہ UN, یہ دنیا کا نظام بھی انہوں نے ہی بنایا ہوا ہے. امریکہ, برطانیہ اینڈ اسرائیل, انہوں نے یہ نظام بنایا ہوا ہے اور انہی کے نظام میں ان کو جکڑا جا رہا ہے. سو یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.